बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आप DOD चैनल पर आज प्रोग्राम देख रहे हैं बुनियान मरसूस। जो हमारी फ़ौज है मुल्क पाकिस्तान की, भारत के मुकाबले में हमारी फ़ौज खड़ी होती है। भारत ने शरारत करते हुए पाकिस्तान पर हमला किया। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन को पता चले कि ये बुनियान मरसूस वजह तस्मिया क्या है, ये ऑपरेशन खास इसको बुनियान मरसूस कहा गया और पूरी लड़ाई को मार का हक। यकीन ये हक की लड़ाई थी। जब भी कुफर की ताकत ने हमला किया, इस्लाम की कोई कुव्वत उनको रोक नहीं सकी। वाहिद पाकिस्तान ही ऐसी कुव्वत है पाकिस्तान कि जिसने मेरी आंखों को ये लम्हा भी दिखाया, हमारी अफवाज ने कुफर की तरफ से जो इतना बड़ा हमला हुआ उसको दबाया। फितनतुल खवारिज, आज ये वो नाम है कि जो हमारे इमाम जलाली ज़िद शर्फ ने फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इतमाम अभी बाकी है। तो हमारी फ़ौज को ये सोचना चाहिए कि ये ताईद इलाही होता है। मुल्क पाकिस्तान की फ़ौज को मज़हब को अवलियत देनी चाहिए। हमारे आर्मी के लोग भी कह रहे थे ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेताग भी लड़ता है सिपाही। अब ये ईमान की बरकत है कि जिस हाल में भी होगा उसने हक के लिए जान देने के लिए निकल पड़ना है। बिल्कुल काफिर में ये जरूरत नहीं होती। अगर इस मुल्क की बुनियादों से इस्लाम निकल जाए तो पीछे कुछ बचता ही नहीं। इससे पहले दुनिया का रवैया हमारे साथ और इसके बाद दुनिया का रवैया, इस पे थोड़ा सा आप जो है रोशनी। अगर ताकत है तो सारे आपके दोस्त हैं। ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ पैगाम है कि और कुछ हो ना हो ताकत कायम रखो। तालीम इसको चाहिए तर्के जिहाद की, दुनिया को जिसके पंजे खूनी से हो खतर, काफिर की मौत से भी लरसता हो जिसका दिल, कहता है कौन उसको मुसलमान की मौत मर। फिक्री कुव्वत को वो मुतासर करता है। पाकिस्तान के बुनियादी तौर पे दुश्मन है। पाकिस्तान का वजूद जो है वह जज्बा जिहाद के बगैर कभी नहीं रह सकता। इकबाल ने कहा जहाँ तक हमारी 1000 साल हुक्मरानी का दौर है वो अजीम मुसलमान थे जो जज्बा जिहाद से लबरेज थे कि बिल आखिर पूरे हिंदुस्तान पर इस्लाम का मुकम्मल गलबा होगा। अफगानिस्तान से भी एक लड़ाई हुई। हमारे पाकिस्तान में ये दहशतगर्दी बंद की जाए, अगर हमारा पैगाम वहाँ तक पहुँचाए। और भारतीय पंजाब की तरफ से ख़ास तौर पे फिक्री जलगार है। पंजाब के लोगों को उभार रहे हैं कि हम पंजाबी एक कौम, कुर्बानियाँ देकर आए थे कि हम इस्लाम की कौम हैं, हम पंजाब की कौम नहीं है। वो पाकिस्तान में इस्लाम के नाम के लिए ये नहीं आते रहे, वो तो लूट मार करने के लिए आते थे। इस्लाम को पाकिस्तान के साथ हमेशा नत्थी करके रखें। इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो हमेशा कामयाब व काम रहेगा। अब आप तमाम अहबाब मेरे साथ एक नारा लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, आप DOD चैनल पर आज प्रोग्राम देख रहे हैं बुनियान मरसूस। चूँकि आप जानते हैं कि मुल्क पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी फ़ौज है मुल्क पाकिस्तान की, वो फ़ौज बड़ी तजर्बाकार और ताईद इलाही से लड़ती है। और अल्लाह के फ़ज़ल से जब भी भारत के मुकाबले में हमारी फ़ौज खड़ी होती है, अल्लाह ताला हमारी फ़ौज को फ़तह अता फ़रमाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ने शरारत करते हुए पाकिस्तान पर हमला किया और उसके मुकाबले में हमारी फ़ौज ने वो महारत दिखाई कि अल्लाह के फ़ज़ल से बुनियान मरसूस जो ऑपरेशन किया गया उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने हमें फ़तह अता फ़रमाई। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हम DOD स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद ज़ैद नोमानी साहब, जो कि एक आलिम दीन हैं और एक इल्मी शख्सियत हैं। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे आप गुफ्तगू फरमाते रहते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी से आपने PhD की है। और मैं आपके सामने डॉक्टर मोहम्मद फ़ैयाज़ फ़ुरक़ानी, आज हम इस मौजू पे गुफ्तगू करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये जो बुनियान मरसूस है, नाजरीन को पता चले कि ये बुनियान मरसूस वजह तस्मिया क्या है इसकी। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आयत मुबारक है ना, इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, बेशक अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करता है जो अल्लाह की राह में जिहाद करें, सफ़ बंदी कायम करके, ऐसे सफ़ बंदी के गोया कि वो बुनियान मरसूस, सीसा फैलाई हुई दीवार हैं। तो ये ऐसा नाम है, कुरानी नाम, और कुरानी नाम के साथ ही इस ऑपरेशन का नाम रखा गया। और ये हमारा एहसास है
کہ اللہ کے فضل سے ہمارے سب یہ جتنے پورا بھی جو تھا نا اسماء یہ ہیں، لڑائی اس کو جی، مار کے حق کہا گیا، یعنی ساتھ یہ آپریشن خاص اس کو بنیان محسوس کہا گیا، اور پوری لڑائی لیکن کو جو پوری لڑائی کو مار مار کا کے حق، مار حق کا کہا حق، گیا، یقین یہ حق کی لڑائی حق کی لڑائی تھی، تھی، اور حق کی لڑائی میں حق کو ہی فتح حاصل حق کو ہوتی ہے، فتح سے۔ الحمدللہ ہم الجال حق حق پر و ہیں، زاہق زاہق الباطل، الباطل اور صحیح باطل بھاگا ہے یہاں۔ وکان الباطل۔ اچھا، اس مارکہ حق میں بہت کچھ ہم نے دیکھا، عرب میڈیا بڑا دیکھا، بڑی ایک مزے کی بات جو عرب میڈیا میں آئی نا وہ بڑی لطیف تھی۔ ایک بڑے عرب نے تبصرہ کیا کہ میری زندگی ترس گئی تھی کہ کبھی دیکھوں کہ اسلام کی بھی کوئی قوت کفر کی قوت کو مغلوب کر سکے، اللہ، کہ جب بھی کفر کی طاقت نے حملہ کیا اسلام کی کوئی قوت ان کو روک نہیں سکی۔ شام میں جو کچھ ہوا، عراق میں جو کچھ ہوا، افغانستان میں جو کچھ ہوا، وہ کہتا ہے زندگی ترس چکی تھی، واحد پاکستان ہی ایسی قوت ہے کہ جس نے میری آنکھوں کو یہ لمحہ بھی دکھایا کہ کفر کی طاقت حملہ کرے اور اسلام کی طاقت اس کو دبا دے۔ جی، تو یہ الحمدللہ مارکہ حق میں یہ نظارہ بھی دنیا نے دیکھا، اور عرب ممالک میں ان دنوں میں بڑا عرب میڈیا دیکھتا رہا، اتنی پذیرائی تھی، نظر آتا تھا کہ وہاں کا مزاج، وہاں کا میڈیا، وہاں کے لوگ کتنے تڑپ رہے ہیں کہ اسلام کا جہاد کبھی شروع ہو، کفر کی طاقتوں کے خلاف کوئی مضبوط آواز اٹھے اور کفر کی طاقت کو دبایا جائے، اور الحمدللہ ہماری افواج نے کفر کی طرف سے جو اتنا بڑا حملہ ہوا اس کو دبایا۔ بس یہ ہے کہ اس کو اب جس طرح ہم اپنی ٹرمنالوجی میں اسلام کو بہت زیادہ داخل کرتے ہیں، یہ بھی ہمارا تھوڑا سا شکوہ رہے گا۔ ہمارے آپریشن ضرب عذب کبھی نام ہے، کبھی رد الفساد ہے، وہ بالکل برحق ہیں۔ جی جی، فتنۃ الخوارج آج یہ وہ نام ہے کہ جو ہمارے امام جلالی زید شرف نے 3 سال پہلے ان کو دیا ہوا تھا۔ جی، تو یہ ساری باتیں ناموں تک نہ رہیں، آگے بھی بہت کام ہے، فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری فوج کو یہ بھی دیکھنا چاہیے نا کہ اگر نام آپ رکھتے ہیں تو نام کی بھی برکت ہے، کام کی بھی برکت اور پھر ہے۔ دوسرا یہ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ ایک طرف ایک تھوڑی سی فوج اور دوسری طرف اتنا بڑا ملک اور اس بڑی ملک اس بڑی فوج، تو یہ تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ تو ہماری فوج کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تائید الہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طاقت ہے، ایک پاور ہے، اور وہ پاور اگر اس وقت پوری دنیا میں کسی کو ملی ہوئی ہے تو ملک پاکستان ہے۔ تو ملک پاکستان کی فوج کو مذہب کو اولویت دینی چاہیے، اور میرے خیال میں یہ جو ہم اتنے کامیاب ہوتے ہیں ہر ایک یعنی مارکے کے اندر، اور اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام ہے، تو میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے خمیر میں مذہبیت شامل ہے، اور مذہبیت کو اگر نکال اسلام، اور اگر اسلام کو علیحدہ کر دیا جائے تو پھر میرے خیال میں ہماری کوئی جو حیثیت ان دنوں میں دیکھیں نا ہمارے آرمی کے لوگ بھی کہہ رہے تھے ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ، یہ ہمارا ہر فوجی کی تربیت کا حصہ ہے۔ جی جی بالکل، اور وہ آرمی کے افسران سے میں نے یہ شعر سنا اقبال کا، انہوں نے شعر پڑھا، غالب فضائیہ کا تھا یا کوئی اور، کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ بالکل اب یہ ایمان کی برکت ہے کہ جس حال میں بھی ہوگا اس نے حق کے لیے جان دینے کے لیے نکل پڑنا ہے، بالکل، کافر میں یہ جرت نہیں ہوتی۔ جی تو یہ وہ لوگ جو اسلام کی بنیادیں اس ملک سے ختم کرنا چاہتے ہیں اور ایک پروفیشنل آرمی کے روپ دے کر لوگوں کو اس طرف لگانا چاہتے ہیں کہ اسلام اور ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان چیزوں کو سوچیں کہ اگر اس ملک کی بنیادوں سے اسلام نکل جائے تو پیچھے کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ ہمارا شروع اسلام سے دیکھیں نا کہ 313 ہیں تو 1000 کا مقابلہ کر رہے ہیں، 3000 ہیں تو 1,00,000 کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اچھا، کہیں پہ اوزار بھی نہیں ہے اور اوزاروں کے بغیر ہی لڑ رہے ہیں، تو یہ جیسے آپ نے بھی شعر بھی پڑھا کہ ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے، اور یہ ہمیں ابتدا سے ہی ہمارے اسلام نے ہمیں یہ کنسیپٹ دیا۔ دیکھیں نا کہ بدر کے مقام پر صحابہ جا رہے ہیں اور کسی نے لکڑی بھی اٹھائی ہوئی ہے، تو ان سے لوگ پوچھ رہے تھے کہ تم جا رہے ہو تمہارے پاس ہے کیا؟ تو وہ کہتے تھے ہمارے پاس نبی علیہ السلام ہے۔ تو ہمارے پاس چونکہ اسلام ہے، قرآن ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک اور بات بھی آپ جو ہے نا، یہ میں آپ سے ضرور پوچھوں گا کہ یہ جو اس مارکے سے پہلے مارکے حق اور یہ آپریشن جو ہے بنیان و مرصوص، اس سے پہلے دنیا کا رویہ ہمارے ساتھ اور اس کے بعد دنیا کا رویہ، اس پہ تھوڑا سا آپ جو ہے روشنی ڈالیں۔ بالکل، یہ ہے کہ دنیا میں صرف طاقت کو اسلام ہے، طاقت کو سلام، یہ دنیا کا اصول ہے۔ دنیا میں نہ کوئی دوست ہوتا ہے نہ کوئی دشمن ہوتا ہے۔ اگر طاقت ہے تو سارے آپ کے دوست ہیں، اگر طاقت نہیں ہے تو ہر بندہ آپ کو دشمن کی نظروں سے دیکھتا ہے، منگتے کی نظر سے دیکھتا ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ اصول دنیا کو سکھایا تھا۔ وہ جو اسرائیل کی ایک لیڈی وزیر اعظم تھی جس نے 67 کی جنگ لڑی تھی، اس کا بڑا انٹرویو بڑا مشہور ہوا۔ اس نے کہا کہ اسرائیل نے اسلحہ بنایا
اس کے لیے انہوں نے بڑی قربانی دی. اسرائیل کی جو آبادی تھی کہتی ہے کہ میں نے یہ ساری چیزیں پیغمبر اسلام سے سیکھی. ان کی سیرت میں وہ لیڈی کہتی تھی میں نے یہ پڑھا کہ جب ان کا ظاہری وصال ہوا تو ان کے گھر میں دنیاوی مال و اسباب کھانے کے لیے وہ چیزیں اتنی وافری مقدار میں اگرچہ نہیں تھیں لیکن 7 تلواریں پھر بھی ان کے حجرہ مقدسہ میں لٹک رہی تھی. تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا پیغام ہے کہ اور کچھ ہو نہ ہو طاقت قائم رکھو. جی بالکل. طاقت ہے تو دنیا کی کوئی قوت آپ کو زیر نہیں کر سکتی. اس زمانے کی بڑی بڑی سپر پاوروں سے اسلام نبرد آزما تھا لیکن معاشی قوت سے نہیں. کوئی بہت بڑا سرمایہ نہیں تھا. طاقت تھی تو جہاد کی طاقت تھی. یہ جذبہ ایمانی تھا جس نے روم فارس بڑی بڑی سلطنتوں کو پلٹ کے رکھ دیا تھا. تو اصل قوت جو ہے وہ یہی ہے کہ بندہ اپنی طاقت مضبوط رکھے اور جذبہ سلامت ہو. طاقت بھی ہو لیکن جذبہ نہ ہو تو کچھ نہیں کرتا. کتنے لوگ ہیں کتنے عرب ممالک ہیں ہم سے کہیں بڑھ کر ان کے پاس دولت ہے اور یہ جو رافیل طیارے پاکستان کے پاس نہیں ہے مصر کے پاس اتنے زیادہ ہیں. کتنے عرب ممالک ہیں لیکن وہ صرف ہوائی پریڈوں کے لیے ہیں. اس کے علاوہ ان کو کوئی مصرف نہیں. ان کے پڑوس میں اسرائیل ظلم و ستم کی انتہا کر رہا ہے لیکن ان کے نہ طیارے کے بھی اڑتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں. خالی طاقت نہیں ہے جذبہ ایمانی ہے جو جہاں تک پہنچا دیتا ہے. جی بالکل جذبہ ایمانی. تو اس لیے پھر آپ کی ان باتوں سے یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ یہ جو جہاد کو نکالتے جا رہے ہیں ہمارے سلیبس سے بھی نکالتے جا رہے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا ایک ہمارا زخم ہے. اور اس زخم کا بھی جو ہے نا علاج اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ فوج پاکستان ہی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں نا کہ رسول الملاحم ہمارے نبی علیہ السلام کا لقب ہے. اور پھر یہ ہے کہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ سیف مہند جو تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہندی تلوار تھی وہ یہاں سے یعنی اس ہندی تلوار کا بھی ذکر ہے. تو یہ ہم اپنی فوج سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ذرا اس پہ کردار ادا کریں جہاد کو. اقبال نے اس معنی میں طنز کیا تھا کہ تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی دنیا کو جس کے پنجے خونی سے ہو خطر کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اس کو مسلمان کی موت مر. ایسا نہیں ہونا چاہیے. مسلمان جو ہے وہ جہاد کے لیے بالکل تیار ہونا چاہیے. ڈاکٹر اس میں ہم ڈاکٹر صاحب یہ کہیں گے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے تعلیمی نظام کے اندر ہم کیا پیغام ان کو دینا چاہیں گے جو نصاب سازی میں خاص طور پر کردار ادا کرتے ہیں. آپ کا کیا پیغام ہوگا کہ انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو نکال دیا. انہوں نے ہمارے جو ہے سورہ انفال کا جو ترجمہ تھا اس کو نکال دیا اور کہا کہ جناب ان چیزوں کی ضرورت نہیں. وہ جو کہا گیا نا کہ قوت فکر و عمل پہلے تباہ ہوتی ہے پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. کہ سب سے پہلے قوم کی جو نا فکری قوت کو وہ متاثر کرتے ہیں. سوچنے کا زاویہ تبدیل کر دیتے ہیں. وہ فکری طور پر کسی اور طرف لگا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. پھر قوم کی شان و شوکت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. آج جو اس طرح کی نظریات پاکستان میں پھیلا رہے ہیں دراصل وہ پاکستان کے بنیادی طور پہ دشمن ہیں. پاکستان کا وجود جو ہے وہ جذبہ جہاد کے بغیر کبھی نہیں رہ سکتا. جب بھی کفر حملہ کرے گا اور یہ کبھی ہونا نہیں کہ وہ پاکستان کو ہضم کر لے. اور یہاں پر میں ایک اور بات بھی آپ کے سامنے شیئر کر دوں اس پروگرام میں. ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ نے جو تصور پاکستان دیا تھا اس معنی میں بہت زیادہ شور اٹھا کہ اقبال یہ کیا تصور دے رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ شمال مشرقی سرحدی صوبے جو ہیں ان کو ملا کے ایک الگ ریاست بنا دی جائے. تو ایک تو وطنیت کے نعرے والے تھے. ان کا ایک تو وہ تھے جو ویسے ہی ہندوازم کے ساتھ بہت زیادہ قریب ہو گئے تھے. کچھ وہ تھے جن کو یہ سمجھنے میں غلطی لگ رہی تھی کہ اقبال ایک سوچ ایسی دے رہے ہیں کہ جس میں مسلمان بہت زیادہ لمیٹڈ ہو جائیں گے. انہوں نے اقبال سے آ کے پوچھا بھی میں نے زندہ رود میں باقاعدہ پڑھا جاوید اقبال نے جو لکھا اقبال کی نشستیں ذکر کی اس میں کئی مفکروں نے آ کے اقبال سے کہا کہ اقبال آپ بہت مختصر سا ملک دے رہے ہیں مسلمانوں کو. مسلمانوں نے اس خطے پر 1000 سال حکمرانی کی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ سارا کچھ چھوڑ کے چند 4 صوبوں پر مشتمل ایک ریاست بنا لیں. 1000 سالہ حکمرانی کا جنازہ تو آپ خود نکال رہے ہیں. تو اس پہ اقبال نے بڑا تبصرہ کیا تھا. اقبال نے کہا میرا یہ تصور ہے ہی نہیں کہ ہم چند صوبوں تک متحد رہیں اور وہاں تک لمیٹڈ رہیں. اقبال نے کہا جہاں تک ہماری 1000 سالہ حکمرانی کا دور ہے وہ عظیم مسلمان تھے جو جذبہ جہاد سے لبریز تھے. وہ 2/3 میجورٹی ہندوؤں کی ہر وقت ہونے کے باوجود صرف 1/3 ان کے پاس قوت تھی افرادی. اس کے باوجود انہوں نے 2/3 پر حکمرانی کی. وہ جذبہ جہاد والے تھے. کہا میرا تصور یہ ہے کہ وقتی طور پر مسلمان ایک الگ ریاست میں جائیں اور وہاں جا کر اسلام کی تجربہ گاہ بنا کے اسلام کی قوت اتنی مضبوط کریں
کہ جو اسلاف کی یاد تازہ کر دے، کوئی سلطان اورنگزیب عالمگیر جیسا وجود میں آئے، کوئی جناب ظہیر الدین بابر جیسا آئے، دوبارہ اتنی مضبوط قوت بنے گی کہ بالآخر پورے ہندوستان پر اسلام کا مکمل غلبہ ہوگا۔ اقبال کا مکمل تصور پاکستان یہ ہے۔ یہ تھا بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ایک یہ بات اس چیز پہ بھی ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے کہ اس پہ جو سال کے بعد یہ پروگرام کیے گئے ہیں نا، ان پروگراموں میں ناچ گانا، ان پروگراموں میں فضولیات، یعنی ایسے لگتا تھا ادھر دیکھیں نام بنیان و مرصوص قرآن سے لیا گیا، مار کا حق جو ہے وہ بھی آپ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے حق مطلب یہ بھی قرآنی نام ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ کہ یہ جس وقت آپریشن شروع ہوا، فجر کا ٹائم تھا، وہ جو نبی علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی جنگ کا بھی وہ طریقہ، یعنی جنگ کا طریقہ آپ سرکار سے لے رہے ہیں، آپ نام قرآن سے لے رہے ہیں، اور آپ جو ہے وہ قرآن کا ہی نام جو ہے نا آپریشن کا بھی نام رکھ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کے بعد ہمارے یہ لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ بار بار اسلام سے نکل جاتے ہیں؟ جب شکر گزاری کا وقت آیا، اس وقت اللہ کا حکم ہے وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرا شکر کرو میں مزید دوں گا۔ جی جی، اب شکر گزاری کے وقت یہ ناچ گانے شروع ہو گئے، ناچ گانے شروع ہو گئے۔ وہی نا کہ لوگ بھول جاتے ہیں اللہ کی نعمت جب مل جاتی ہے تو پھر نعمت کا حق جو ہوتا ہے وہ ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ جی جی، یہ بھی ایک عجیب پہلو ہے، اس پر بھی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ ہمیں شکر کرنا چاہیے، ہمیں تو خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہماری حفاظت فرمائی تھی۔ بالکل ایسا ہی۔ اچھا یہ ڈاکٹر صاحب، یہ اب چونکہ فوج ہماری ادھر سے 12 سے لڑنا تو ٹھیک ہے، افغانستان سے بھی ایک لڑائی ہو رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دکھ بڑا والی افسوس بات ہے، قابل افسوس ہے، لیکن یہ افسوس ان پر ہے جنہوں نے لڑائی شروع کی ہے۔ ہوں، ہمارا تو یہی مطالبہ تھا کہ ہمارے پاکستان میں یہ دہشت گردی بند کی جائے، لیکن فتنہ خوارج وہ صدا سے مسلمانوں کا ہی دشمن رہا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ وہ بت پرستوں کو چھوڑیں گے، اہل اسلام سے جنگ کریں گے، وہ انہوں نے چھیڑی۔ اور یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ وہاں کی عوام وہ ہمارے مخاطب نہیں ہے، نہ وہ جنگ چاہتے ہیں، وہ بیچارے مظلوم ہیں، انہیں کیا لگے بڑے لوگوں کے کیا فیصلے ہیں، ہمیشہ اشرافیہ کے فیصلوں میں چھوٹے لوگ کچلے جاتے ہیں۔ لیکن ایک بڑا خطرناک پہلو جس جنگ کے نتیجے میں سامنے آئے گا نا، اگر ہمارا پیغام وہاں تک کوئی پہنچائے، ایک طرف افغانستان سے یہ یلغار ہے، ایک طرف بھارت اور بھارتی پنجاب کی طرف سے خاص طور پہ فکری یلغار ہے۔ وہ فکری یلغار یہ پیش کر رہے ہیں، ایک تو پنجاب میں پنجابی ازم اور پنجابی کلچر، پنجابی زبان کے نام سے چڑھدا پنجاب، لہندہ پنجاب کی ٹرمنالوجی استعمال کر کر کے پنجاب کے لوگوں کو ابھار رہے ہیں کہ ہم پنجابی ایک قوم ہیں، حالانکہ ہم نے لاکھوں قربانیاں دے کر یہ لکیر کھینچی تھی کہ کفر الگ قوم ہے اور یہ ہم الگ ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد سب نے ہجرت کی، ہمارے دادا نانا سب مہاجر تھے، سب کچھ لٹا کے آئے انہیں ہندوؤں کے ہاتھوں، قربانیاں دے کر آئے تھے کہ ہم اسلام کی قوم ہیں، ہم پنجاب کی قوم نہیں ہیں۔ پنجاب اسی وجہ سے تقسیم ہوا۔ اب دیکھیں، ایک طرف وہ یہ یلغار کر رہے ہیں، ایک طرف افغانی یہ یلغار کر رہے ہیں، اور ہمارا جو لبرل میڈیا ہے، یہ ہمارے جتنے بھی سلاطین تھے جو اسلام کے لیے آئے تھے، سلطان محمود غزنوی، شہاب الدین غوری، ان سب کو وہ افغانی لٹیرے بنا کے پیش کر رہے ہیں، اور ان کا عملی نمونہ یہ ظالم پیش کر رہے ہیں۔ یعنی آج کے افغانی جو کچھ کر رہے ہیں، یہ موقع دے رہے ہیں لبرل لوگوں کو پاکستان میں کہ افغانی لوگ شروع سے ایسا کرتے رہے، وہ پاکستان میں اسلام کا نام کے لیے یہ نہیں آتے رہے، وہ تو لوٹ مار کرنے کے لیے آتے تھے۔ اور ادھر پنجابی ازم والے جو ہیں، وہ بھارت نے پوری اپنی میڈیا لابی جو ہے اس طرف لگائی ہوئی ہے کہ پنجاب اس طرف تھا اور درمیان میں پٹھان تھے، یعنی وہ مذہب کو ختم کر کے دوبارہ سکھ ازم کو رائج کرنا چاہتے ہیں، اور لسانی بنیاد پر، اور یہ لوگ جو ہے نا وہ موقع دے رہے ہیں۔ جی جی بالکل، یہ بات بہت قابل غور ہے، اور ہم اپنے جو ہے اہل اقتدار کو کہیں گے کہ اس پہ ضرور غور و فکر کریں، اور یہ چیزیں ہمارے پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں تو ان کو ختم کریں۔ ناظرین، آپ نے بڑی اچھی ڈسکشن سنی، ہم نے آج بنیان و مرصوص پہ گفتگو کی ہے۔ آخر میں پیغام یہ ہے کہ مارکہ حق، بنیان و مرصوص اور پھر اسلام کے نام پر لیا گیا یہ ملک، اگر اس کو آپ اسی طریقے سے عزتوں کے تاج پہنانا چاہتے ہیں تو اسلام کو پاکستان کے ساتھ ہمیشہ نتھی کر کے رکھیں، انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ کامیاب و کام رہے گا۔ اب آپ تمام احباب میرے ساتھ ایک نعرہ لگائیں، پاکستان زندہ باد۔ باد۔